अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाइख्तियार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम समाजी तंजीम SPO की तरफ से उस प्रोग्रामों के सिलसिले की कड़ी है जिसका मकसद ये है कि बाइख्तियार अवाम मुनसिफाना निज़ाम। हम वैसे तो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ, जब हम बात करते हैं अवाम की और इंसाफ की तो सरकारी इदारों से भी आम आदमी को काफ़ी शिकायत होती हैं। उसका क्या निज़ाम होना चाहिए, क्या निज़ाम है, और आगे आप क्या समझते हैं कि हम इस पर बहस करेंगे कि क्या चीज़ हो जिसके तहत अवाम इत्मीनान का इजहार करें इस सारे प्रोसेस पर, ख़ास तौर पे सरकारी इदारों के हवाले से, और जो मैकेनिज़्म है अब तक का उस पर वो क्या कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवाइज़र हैं मुहतसिब आला पंजाब के डेरा गाजी खान डिवीज़न के तीनों अजला के हवाले से मलिक अहमद बख्श भापा साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भापा साहब। हमारे साथ साबिक कमिश्नर फैसलाबाद महमूद जावेद भट्टी साहब भी हैं और इस वक्त वफाकी मुहतसिब मुल्तान रीजन के एडवाइज़र हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैयब चौधरी साहब जो वज़ीर शिकायत खानेवाल के चेयरमैन हैं। सबसे पहले मलिक अहमद बख्श भापा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो सूबाई महकमों के हवाले से लोगों की शिकायत हैं, और ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान डिवीज़न जो एक पसमानदा उसके जो अजला हैं, उनके लोगों के लिए क्या जो आपका इदारा है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, आपका ऑफिस वहाँ पे क्या खिदमत दे रहा है? मैं अर्ज़ करूँ ये इदारा जो है ये इंतहाई तारीख़ी अहमियत का इदारा है। ये गुज़श्ता चंद सालों से कायम नहीं हुआ, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस इदारे को कायम किया और इसका नाम रखा इदारा है मज़ालिम। मज़ालिम इसलिए था कि सरकारी अमलदार, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान, उम्माल, उनकी कारकर्दगी पर नज़र रखी जाए ताकि वो दयानतदारी से कुरानी इस्लामी असूलों से हक़ व इंसाफ के साथ काम कर सके। फिर उसकी देखा देखी जो है तमाम इस्लामी अदवार में, उमविया दौर में, अब्बासिया दौर में और अज़ाबाद ये चलता रहा, हत्ता कि मुग़लिया दौर में भी मुहतसिब का इदारा काम करता रहा। फिर जदीद दुनिया में जो है पहला मुहतसिब का इदारा स्वीडन में कायम हुआ, फिर उसके बाद 1700 कुछ में फिर ये फ्रांस में कायम हुआ। अब इस वक्त दुनिया के 160 ममालिक से ज़्यादा में ये इदारा काम कर रहा है। इस इदारे का बुनियादी मकसद आवाम को सस्ती कानूनी मुआवनत करना, उनके हकूक़ की बाज़याबी में उनकी इमदाद करना, उनको गैर ज़रूरी तकल्लुफ़ात और अखराजात से बचाना और इदारों के अमलदारों को कानून के मुताबिक काम करने के लिए अहकाम देना ताकि वो दयानतदारी से काम कर सकें, ताकि वो फेवरेटिज़्म ना करें, ताकि वो करप्शन में मुलव्वस ना हों, ताकि वो आइन, कानून और कवायद के तहत और इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के साथ काम कर सकें। और ये इदारा काम करता है एजेंसीज़ के लफ्ज़ से उनके ख़िलाफ़ या उनके बारे में। एजेंसी से मुराद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई इदारा या कोई कॉरपोरेशन या कोई अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्म के तहत कायम हुई हो, या ऐसे इदारे जिनका इंतज़ाम इंसराम या माली मुआवनत हुकूमत पंजाब की तरफ से हो, उन तमाम इदारों में ये इदारा काम कर रहा होता है। उनके निगरानी, दरअसल ये एक निगरानी कुनंदा इदारा है ताकि आइन, कानून और कवायद के मुताबिक और इंसाफ के साथ लोगों को जो है तरसील इंसाफ की जा सके। इसमें किसी वकील के आने की गुंजाइश नहीं है, कोई इसमें प्रोफार्मा या कोई फॉर्मेट नहीं है, किसी टिकट की, किसी और चीज़ की ज़रूरत, स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। सादा तरीके से एक आम आदमी जो है वो ख़ुद अपनी शिकायत लिख के या लिखवा के सफ़ेद कागज़ पे पेश कर दे और उस पर हम एक्शन लेते हैं। और उसके लिए जो है उस बंदे को दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि हम उस इदारे को जिसके बारे में शिकायत है उसका जो मुंतज़िम आला हो उसको बुलाते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। जवाब लेने के बाद दोनों पहले शख्स को हक़ देते हैं कि अगर कोई एतराज़ करना उनके जवाब पे तो वो एतराज़ तहरीरी करे, वगरना वो समात के लिए जो है आ जाएँ। दोनों फरीक़ैन को सुना जाता है। सुनने के बाद जब हम समझते हैं कि फ़लाँ जगह कानून शिकनी हुई या फ़लाँ जगह कवायद शिकनी हुई या गैर ज़रूरी ताख़ीर हुई या यहाँ करप्शन का एलिमेंट हुआ या यहाँ कोई तफरीक की गई, तो वहाँ हम फिर उसको रेक्टिफाई करके दुरुस्त करके उस इदारे को आर्डर देते हैं
اور ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ اتنے پیریڈ میں اس رانگ کو ریڈریس کر دیں. تو دراصل یہ ادارہ جو ہے یہ عوام کے لیے سستا اور فری اور بغیر خرچ کے انصاف دینے والا ادارہ ہے. اب جہاں تک رہ گیا اس کی کارکردگی، تو اس وقت پنجاب کے تمام اضلاع میں ادارہ کام کر رہا ہے، اور ہر اس میں کرنے والے جو ہیں جو افسران ہیں وہ یا ایڈوائزر کہلاتے ہیں یا کنسلٹنٹ کہلاتے ہیں. یہ زیادہ تر گریڈ 19 سے 21 تک کے افسر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ عملہ ہوتا ہے. ہر افسر کو اس وقت تقریباً 2 اضلاع دیے گئے ہیں، بعض لوگوں کو 3 اضلاع بھی دیے گئے ہیں. یہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ کام اچھا کر رہے ہیں. البتہ کچھ اداروں کی طرف سے جوابات دینے میں یا حاضری دینے میں اتنی معاونت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے. اگر یہ فیکٹر نہ ہو تو یہ ادارہ کسی بھی شکایت کو 2 مہینے کے اندر بآسانی جو ہے وہ اس کو نمٹا سکتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے اپنے ہاں کہ ہمارے ہاں اوسط جو پیریڈ ہے ایک شکایت کا فیصلہ کرنے کا وہ 2 سے 2.5 منتھ ہے. اس میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. پھر اس کی میکانزم ہے کہ ہم ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اتنے پیریڈ میں فلاں تاریخ تک عمل درآمد کریں. اگر وہ نہ کریں تو پھر ہم ان کے خلاف ڈیفائنس کی حکم عدولی کی کارروائی کرتے ہیں، ان کو نوٹس دیتے ہیں، اور اس پر جو ہے ان کو فائنل چانس دیا جاتا ہے. اگر نہ ہو تو پھر متسب اعلیٰ پنجاب کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف دیگر قانونی کارروائی کریں. ان میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو ہائی کورٹ جو اختیار رکھتا ہے وہ متسب اعلیٰ رکھتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ متعلقہ افسر کو جو حکم عدولی کرتا ہے اس کو بلا کے اس کے ACR میں ایڈورس انٹری کر سکتے ہیں. نمبر 3، ان کے انچارج کو جو ہے جس طرح چیف سیکرٹری ہے یا ڈائریکٹر جنرل ہے حکم دے سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں، حکم عدولی کا، قانون شکنی کا جو ہے. تو یہ 3 ہتھیار ان کے پاس ہیں جو بوقت ضرورت استعمال بھی ہوتے ہیں. تو اوورآل ہمارے ہاں جو کمپلائنس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 90% ہے. حکم عدولی جب کا الزام لگے تو تھوڑے کیس ہیں، ادروائز حکم کی تعمیل ہی ہوتی ہے اور عوام اس ادارے سے مطمئن ہے. پھر اس میں ایک اور آسانی ہے جو اور کسی قانون میں نہیں ہے. میں نے لمبا عرصہ تقریباً 54 سال عدالتی کام کیا ہے. یہاں تو 54 سال میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیز اس ادارے میں ہے باقی اداروں میں نہیں ہے، کہ اگر درخواست دہندہ نہ آئے تو ہم عدم پیروی میں درخواست خارج نہیں کرتے. اور اگر جواب دینے والا جواب نہ دے کچھ وقت کے بعد تو ہم جواب نہ دینے کی وجہ سے اس کے خلاف یک طرفہ نہیں کرتے. پھر ہم جو مٹیریل ریکارڈ پر آ چکا یا جو ہم اس کے ادارے سے منگوا لیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم کرتے ہیں. یعنی فیصلہ ہر صورت میرٹ پر ہوتا ہے، میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے اہم بات یہ بتائی کہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ادارہ احتساب کا خاص طور پہ ادارہ ہے، وہ چاہے وفاقی سطح پر ہے یا صوبائی سطح پر، یہ آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارہ ہے. اس حوالے سے ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے. ہمارا ایکٹ ہے یہ 1900 متسب پنجاب ایکٹ 1997 اس کے تحت ہے. ان کا جو ادارہ ہے وفاق کا وہ بھی متسب ایکٹ 1983 ہے، 83 میں قائم ہوا تھا. کیونکہ میں نے 9.5 سال وہاں بھی کام کیا تھا اور اب 4 سال سے اس ادارے میں کام کر رہا ہوں. محمود جاوید بھٹی صاحب، آپ کا جو وفاقی محتسب کا ملتان ریجن میں کس طریقے سے آپ کا ادارہ ملتان ریجن میں کیسے کام کر رہا ہے، اور کس انداز میں جو وفاقی محکموں کے خلاف عام آدمی کی شکایات ہیں اسے کس حد تک آپ ریڈریسل ہے اس کا چیزوں کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو ادارہ ہے وفاقی محتسب کا یہ 1983 میں یہ قائم کیا گیا اور پھر 2013 میں اس کو جدید اس میں جو اصلاحات وغیرہ کی گئی اب یہ اس کے تحت ان رولز کے تحت کام کرتا ہے. دیکھیے گڈ گورننس جو ہے وہ ہمیشہ سے ہر حکومت کا خواب رہا ہے کہ پیدا کی جائے اور یہ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے. یہ اسی کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک شکل ہے، اس کی ایک عملداری کی ایک مثال ہے کہ آپ لوگوں کو جہاں بھی میل ایڈمنسٹریشن ہے کسی محکمے میں اور کوئی شخص عوام جو ہے یا اس کا کنزیومر جو ہے کمپلینٹ کرتا ہے ہم اس کو ریڈریسل کرتے ہیں. اس میں جیسے کہ ابھی محترم جج صاحب فرما رہے تھے کہ نہ تو کوئی کونسل کو پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کا مشن اور اس کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے، فوری، سستا، بلا تاخیر اور ڈور سٹیپ پہ. اس وقت پورے پاکستان میں وفاقی محتسب کے
13 ریجنل ہیڈ کوارٹر علاوہ ازیں اسلام آباد کے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اور چاروں صوبوں میں ان کی یہ ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ اور پھر جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز کہہ لیجئے یا ایڈوائزر کہہ لیجئے، وہ پھر ڈسٹرکٹس میں بھی جاتے ہیں، اور جیسے آج میرے کولیگ جو ہیں وہ شوجاباد گئے ہوئے ہیں، اور ڈسٹرکٹس میں بھی جاتے ہیں اور تحصیلوں میں بھی جاتے ہیں، اور وہاں جا کے تاکہ جو عوام ہے اس کو کم سے کم بادریشن کے ساتھ اس کو فوری طور پہ ریلیف دیا جا سکے انڈر دی رولز۔ اور ڈپارٹمنٹس کو پتہ ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں کہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کہاں پہ ہم نے کوئی سروس پرووائڈ کرنی تھی، یا کہاں پہ ہم نے کسی شخص کے ساتھ ایک منصفانہ ماحول میں ہم نہیں اس کے ساتھ برتاؤ کر سکے۔ تو ہم تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں 82 کے قریب فیڈرل گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، تو وہ اور ان کے کارپوریشنز اور سارے وہ موسٹلی جب درخواست جاتی ہے انہوں نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے، تو جو رپورٹ بنا کے لاتے ہیں تو وہ کمپلائنس رپورٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو دور کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے۔ جیسے ہی آپ پہلا جواب مانگتے ہیں اس کے ساتھ ہی کمپلائنس رپورٹ آ چکی ہوتی ہے، موسٹلی اس کی وجہ سے کہ خوف یہ پیدا کہ کارروائی ہو سکتی ہے اس کو چیزیں۔ جی ایسے ہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آج اگر ایک گریڈ 18 کا بندہ ہے اور کل کو پھر ہم اگر اس کو اول تو ہم ایک ہی پیشی اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، پیشی کے سماعت ہے یا دونوں فریقوں کو آمنے سامنے بٹھائیں۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جدید ترین دور میں جہاں بہت ساری اس کی اشکال ہیں، وہاں یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایز اے آربیٹریٹر بھی آپ کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ادھر سے ڈپارٹمنٹ کو سنا جس کو ایجنسی کہتے ہیں، ادھر سے آپ نے برابر بٹھا کے دونوں کو عزت کے ساتھ کمفرٹیبل ماحول میں اپنے آفس میں اس کو سائل کی جو سنتے ہیں درخواست دہندہ کو، جس کو ہم کمپلیننٹ کہتے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی انہیں وہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم اس کی یہ جو ریلیف اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں تاکہ کمپلینٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو الحمدللہ 97% کے قریب جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہمارا ریٹ ہے۔ اور اس میں میں ایک دلچسپ آپ کو بات عرض کروں کہ پچھلے جو ہمارے مارچ سے لے کے اور جون تک جس ایک پیریڈ میں کووڈ-19 کا پوری قوم پوری دنیا نے سامنا کیا، تو خیال یہ تھا کہ دفاتر بند ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں شکایات نہیں کر رہے، گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ پچھلے سال اسی پیریڈ کے دوران جو ہے وہ 23,000 کے قریب اپلیکیشن تھی، اس دفعے جو ہے وہ 53,000 کے قریب اپلیکیشن تھی، اور جہاں پہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا، کیونکہ جو کمپلیننٹ جو ہے وہ درخواست سادہ کاغذ پہ جیسے فرمایا، ایون آپ اپنا موبائل کھولیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ ایپ نہ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ ٹیلی فون نمبر پہ، بلکہ ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر آ جاتے ہیں وقت پہ، اس پہ آپ جسٹ 4 لفظ لکھ دیں کہ میں ایک فلاں ڈپارٹمنٹ سے فلاں مجھے سے شکایت ہے، یہ دور کی جائے۔ وہ نہیں بھی آ سکتا تو ہم پھر کمپلیننٹ ہے اور ہم اس کا فیصلہ کریں گے رولز کے تحت، اور جو ہے اور انشاءاللہ اس کو انصاف دیں گے۔ تو ریجن میں آپ کے ریجن میں آپ کے جس کو آپ ایڈوائز کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم ہے، وہ اس ملتان ریجن میں کس علاقوں میں کام کر رہی ہوتی ہے؟ اب اس وقت ہمارے پاس جو ہے ملتان ڈویژن پورا اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن، 2 ڈویژن ملتان ریجن میں آتے ہیں۔ ابھی کوئی کچھ عرصہ پہلے بھاولپور ڈویژن جو ہے وہ، پھر وہی بات کیا رحمیہ خان سے اگر ایک شخص چلے درخواست دے کر اور ملتان آ کے اس کی سماعت ہو تو پھر تو اس کا تاثر اور اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا، پھر تو اس کا ہمارا جو ویژن ہے وہ، اس لیے بھاولپور بھی کھولا گیا آفس، اور ہم لوگ وہاں کے جو ہے پورے ڈویژن کے وہاں پہ، اور پھر ہم خود جو جاتے ہیں، جو بھاولپور میں بیٹھے ہیں وہ ریم یہاں جاتے ہیں، بہاول نگر جاتے ہیں مہینے میں 2 دفعہ، اور میرے جو دوسری کولیگز ہیں وہ مظفر گڑھ، اپنا لیا، راجن پور، وہاں جا کے لوگوں کو سماعت کرتے ہیں، بہاڑی، لودھراں۔ میں آپ سے ایک منٹ اور لوں سر، وہ یہ کہ اگر ان اداروں کو وسعت دی جائے، جی، ان اداروں کو بعض معاملات میں با اختیار بنایا جائے اور بااختیار بنایا جائے، تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ عدالتوں پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ سر، جو لوگ سول کورٹوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں، پھر دوسری عدالتوں میں، ان کا لوڈ جو ہے بڑی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ عدالتیں پریشر میں ہیں، لوگ وہیں جاتے ہیں۔ ابھی ان ہمارے اداروں کے بارے میں اتنا معلومات بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک تو معلومات اداروں کی افادیت کے بارے میں پہنچائی جائے عوام تک،
اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار کی توسیع کر دی جائے اور اختیارات بھی دے دیے جائیں زیادہ، تو اس صورت میں عدالتوں کا بوجھ بھی کم ہو سکتا ہے. عدالتوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے. جیسے اگر ہم صرف جولائی سپٹمبر میں دیکھیں تو 56,000 درخواستیں وفاقی محاسبہ اعلیٰ کے دفتر ترمیم کا، یہ 56,000 کیسز ہیں. جیسے اگر یہ آپ کے پاس نہ ہوتا محاسبہ اعلیٰ تو یہ سول کوسی میں 56,000 کیسز کا بڑھ جاتا. اچھا طیب چودھری صاحب آپ خانے وال سے ہیں اور وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے خانے وال کے انچارج ہیں. آپ کے پاس کس طرح کی شکایتیں آتی ہیں اور آپ کا کوئی رول ہے ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، یا آپ کس کو ریفر کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی جو روزمرہ کے مسائل ہیں، جو روزمرہ کی لوگوں کی پرابلم ہے، جس طریقے سے کہ کوئی ریجنل سائلین ہے، وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اس کے پاس میڈیکل بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ سفارش کے طور پہ یا اس کو کوئی وہ تنگ کر رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جی آپ ہمیں فوری جو ہے نا اپلیکیشن دیں. وہ ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے، اوپر نام، اوپر ساری ڈیٹیل لکھ کے، چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلین سیل ضلع خانے وال، ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر وہ جب دیتا ہے ہمیں اپلیکیشن تو نیچے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لیتے ہیں، اس سے مکمل کوائف لے کے، میری بات سن لیں، اس سے مکمل کوائف لے کے، ٹھیک ہے نا، پھر ہم جو ہے نا اس کے اوپر پہلے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک لیٹر لگاتے ہیں اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ کمپلین کہ اس کا جو ہے نا وہ یہ بندہ یہ سائلین آیا ہوا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، اس کو فوری انصاف، سستا اور فوری انصاف مہیا کیا جائے. وہ ہم ڈی پی او صاحب کو کر دیتے ہیں، یا جس ادارے سے وہ ہوتی ہے نا اس کے ہیڈ کو آپ بھجوا دیتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا آپ اپنی انڈیویجول بات کریں، لیکن جو بطور سسٹم ہے آپ کے شکایت سیل کا، آپ انڈیویجول کوشش کرتے ہوں گے، جی جی، لیکن جو سرکاری اداروں کے حوالے سے جو شکایت ہوتی ہے، اگر تو آپ ان جو صوبائی محتسب اعلیٰ ہیں یا فاقی اداروں سے متعلق شکایت ہیں، آپ ان کو ریفر نہیں کرتے، آپ اپنے طور پہ ڈائریکٹ ان آفیسرز کو دیتے ہیں، یا آپ ان آفیسز سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ جتنی مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس کوئی آ گیا، وہ کہتا ہے جی اس سے بندے نے ہم سے سرکاری بندہ رشوت مانگ رہا ہے یا رشوت لی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مانگ رہا ہے، تو ہم اس کا جو ہے نا وہ پہلے اس کو جو ہے اس کی اپلیکیشن لے کے سائلین سے، پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنے آفس میں جو ہے نا وہ بلاتے ہیں، اس سے پوری پوچھ گچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ وہاں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ اپنا جو چیئرمین ہمارے وزیر اعلیٰ شکایت سیل پنجاب کے جناب زبیر خان نیازی صاحب، ہم اس کو جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ بھجوا دیتے ہیں جب آپ کی درخواستیں یہاں پہ اس ٹیکل نہیں ہوتی. ہاں جی بھٹی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن سسٹم ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے اب، تو آپ کا جو ادارے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کس حد تک ایپ کے ذریعے رسپانس لوگوں کا کیسا ہے؟ فوری طور پہ آپ اس اپلیکیشن کو، جیسے آپ نے کہا کہ جی ایپ پہ ذریعے صرف کچھ لکھ دیں ہم اس کو کرتے ہیں، آپ نے اسے اور زیادہ کس انداز میں سوئفٹ کیا ہے، آپ نے چیزوں کو کیسے بدلا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی سہولت ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں چاہے وہ وفاق کا ہے یا صوبائی ہے، جیسے فرمانے جی صاحب، کہ آپ ایک وائس میسج ریکارڈ کریں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ مجھے یہ یہاں پہ انصاف نہیں ملا، یہ رولز کے تحت میرے ساتھ فلاں محکمے نے برتاؤ نہیں کیا، آپ بھیج دیں، ہم اسے ہارڈ کاپی اس کی بنائیں گے، اور بنانے کے بعد وہ ہمارے ریجن میں آ جائے جس ریجن کے متعلقہ ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم اس محکمے سے جواب لے لیتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کے خلاف شکایت ہے، آپ اس کو حل کرتے ہیں، یا آپ تشریف لائیں، ذمہ دار آپ کا آفیسر آئے اور بیٹھ کے ہم سے بات کریں. 60 days کے اندر ان اینی کیس جو درخواست دائر ہوگی ہے نا، چاہے وہ اسلام آباد ہوئی ہے یا ہمارے پاس ہوئی ہے، اور ہمارا سب سے بڑے سینٹرل جو سسٹم جو ہے، سینٹرل انفارمیشن کلیکشن سسٹم جو ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے 24 آورز وہ شکایات درج ہو رہی ہیں، ریجنز میں جا رہی ہیں، اور جو بھی آج جدید ترین کوئی طریقہ ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو لوگوں کی شکایت. اچھا واقعی محتسب کی جو ہیلپ لائن ہے 1055 ہے یا کوئی اور ہے نمبر، اگر میں بتا سکتا ہوں تو؟ جی یہی 1055 نمبر ہے، آپ اس کے اوپر میسج کر سکتے ہیں، آپ فون کال کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، میسج ہے، واٹس ایپ ہے، کچھ 1055 پہ کال کر کے ہم اس کو وہاں پہ اس کی ہارڈ کاپی نکل آتی ہے اس کی اسی وقت، اور اس متعلقہ ریجن کو. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے سر ریجن اس میں ایک آفس ہے جو زیادتی کر رہا ہے اور وہ بندہ رہنے والا فرض کیجئے لاہور کا ہے، تو یہ اس کی چوائس ہے
کہ وہ یہاں آ کے کرے گا کہ کرنا چاہتے ہیں یہ وہاں پہ، تو پھر یہاں سے جو وہ افسر جائے گا اور وہاں جا کے وہاں پہ جواب دے گا. مطلب آپ نے شکایت کنندہ کی سہولت کے لیے یہ کیا کہ وہ جو چاہے چوائس، اس لیے ہم تحصیلوں میں جاتے ہیں، ضلعوں میں خود بھی جاتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں. جی ملک صاحب. جی بھٹی صاحب کی بات کی توثیق کرتے ہوئے، سر عام جو ہمارا سول لاز ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پلیس کون سی ہے جہاں سو کریں آپ، جی یا وہ ہے کہ ویئر دی ڈیفینڈنٹ ریزائڈس، جہاں مدعا علیہ مسئول علیہ ادارے کا مقام ہے، یا ویئر کاز آف ایکشن ایز اے ریزن، جہاں یہ وقوع ہوا ہو. لیکن ہمارے ان اداروں میں یہ آسانی ہے کہ مدعی جہاں رہتا ہے، مدعی یہی رہتا ہے. جہاں مدعی اگر یہیں رہتا ہے، یعنی ملتان رہنے والا مظفر گاری کرے گا، ادارہ چاہے جہاں پہ ہو. تو اس لیے مدعی کو درخواست شکایت گزار کو یہ آسانی حاصل ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے بجائے اس کے کہ پراپرٹی وہاڑی کی اور وہاڑی جائے یا معاملہ اسلام آباد کا اسلام آباد جائے، وہ یہاں سے کر سکتا ہے. اس کی عملاً وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ انصاف آپ کی دہلیز پر اور کچھ چھوڑ نہ ہو، لیکن یہ جو صوبائی اور وفاقی جو ادارے ہیں، صوبائی متصب کے اور وفاقی متصب کے، وہ واقعی دہلیز پر انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ایک عد کمی ہے کہ ابھی تک لوگوں میں مطلب اتنا اویکننگ نہیں ہے جو ہے. 1983 سے وفاقی اور آپ نے 1997 کے بعد آپ نے کہا کہ صوبائی مقصد کے ادارے قوانین آئینی طور پہ اس کو قوانین بھی بنا دیے گئے، لیکن پھر بھی دونوں ایکٹ اسمبلی کے 97 کا بھی ہے، 1983 کا بھی ہے. اچھا، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ لوگوں کے پاس ابھی بھی اویئرنیس کی کمی ہے سرکاری اداروں کے خلاف، اگر آپ نے یا ملازم کے خلاف یا بطور ادارے کی کسی پالیسی کے خلاف آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ان دو اداروں کے پاس جا سکتے ہیں. مرکزی ادارے کے خلاف ہو تو مرکزی متصب کے اداروں میں جائے گا، صوبے کے خلاف ہو تو صوبائی اداروں میں چلا جائے گا. تو لوگوں میں اویکننگ آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہونی چاہیے. لوگوں کا کیا کریں، مطلب یہ لوگوں کو ہم کیسے، ایس پی او اور بااختیار جو ہے نا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے. ہاں جی، یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے نا، یہ بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ جو لوگ ہیں، جو گاؤں ولیج کے دور دراز سے لوگ لے کے ہمارے پاس اپلیکیشن آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بیوروکریسی کو زنگ لگا ہوا ہے، ہم تھوڑا ریگ مار کے اس کے اوپر ہم اس کو سیٹل کر رہے ہیں. تو ہم بھی عوام کی شکایت کا ازالہ فوری طور پر کر رہے ہیں. ہم 24 گھنٹے میں معاملہ جو اس کا ہے وہ حل کرا دیتے ہیں. اگر اس کا معاملہ کورٹ میں اگر کورٹ میں نہیں ہے، زیادہ تر شکایات آتی ہیں کہ وہ معاملہ کورٹ میں چل رہا ہوتا ہے، لوگ اپلیکیشن لے کے آ جاتے ہیں. صحیح. اچھا بھٹی صاحب، عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ عام آدمی ڈرتا ہے کہ میں اپلیکیشن بہت اچھی لکھواؤں، قانونی طور پہ ٹھیک ہو، کسی میں وکیل سے پوچھوں، کوئی بندہ میرے ساتھ جائے اس یہاں پہ. لیکن آپ کے جو ادارہ ہے یا صوبائی مصب صاحب کا جو ادارہ ہے، اگر وہاں جائیں تو آپ تو کہتے ہیں بس سادہ اپلیکیشن پہ بس چند لائنیں لکھ دو اور خود دستخط کر دو. سر ایک سادہ بچے کی کاپی سے پھاڑا ہوا کاغذ ہمارے پاس آتا ہے، آپ کا کوئی فارمیٹ نہیں ہے، جس طرح وہ چاہے لکھ دے، کوئی اس میں ٹیکنیکلٹی انوالو نہیں ہے، سادہ الفاظ میں اپنے الفاظ میں لکھ دے. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس میں لوڈ جو بڑھ جاتا ہے وہ پریزائڈنگ افسر کا، کنسلٹنٹ اور ایڈوائزر کا بڑھتا ہے، تاکہ وہ چیزوں کو جو ہے ڈگ آؤٹ کرے، محکموں سے بھی اطلاعات لے، ریکارڈ منگوائے، ان کو بھی سنے سمجھے. اس لیے جو ادارے یہ کامیاب ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں موسٹلی ایکسپیرینس لوگ ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، جن کا لمبا تجربہ ہے انتظامیہ میں، عدلیہ میں یا کسی محکمہ میں. تو اس لیے وہ زیادہ اہلیت کے ساتھ، یہاں اگر آپ نئے خون کو بٹھا دیں تو وہ شاید اتنا کام نہ کر سکیں، کیونکہ یہاں جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں، بھٹی صاحب ہمارے بھائی ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو سارے لوگ اکثر تجربہ کار لوگ ہیں، تو اس لیے وہ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں اور مؤثر طریقے سے کر رہے ہیں. اور صرف یہ ہے کہ بھی لوگوں کی معلومات کا دائرہ بڑھنا چاہیے. کچھ ایسے اقدامات ہیں جس میں مقامی کام کرنے والے افسر کو، وہ چاہے کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہے، اس کے کچھ اختیارات بڑھائے جائیں تاکہ وہ ایکشن خود لے سکے. اختیارات بڑھائے جائیں، جیسے بات کریں ملک صاحب. ایک اختیارات بڑھائے جائیں، دوسرا جیسے کہ آپ نے 2 دفعہ رائے لی کہ بتائیے اس کو کیسے. سر میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں
जहाँ प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इसके, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समझता हूँ कि जितने ज़्यादा इस किस्म के सेमिनार करते भी हैं डिपार्टमेंट्स हमारे सूबाई मुझसे भी वफाकी भी, जैसे कि भाई फरमा रहे हैं पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने की है तकरीब इतनी बड़ी, तो ये असल में आगाही के प्रोग्राम ही है ना कि लोगों को बताएं कि एतबार प्रोग्राम का मकसद भी यही है। फिर आपने फरमाया कि क्यों कामयाब नहीं हो रहे, वो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे खित्ते में एजुकेशन की कमी, खित्ते से हमारा पूरे पाकिस्तान में और बड़े सही पाकिस्तान में, कि हम लोग जो है हमारे यहाँ अभी तक वो शरह ख्वानदगी वो नहीं है, लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं है। वो अभी तक एक छोटा सा मतलब कि कोई अहलकार किसी भी महकमे का, चाहे वो मीटर रीडर है, चाहे वो थानेदार है, चाहे अब सिपाही है, चाहे वो पटवारी है, कोई भी है, वो एक हल्का सा पाँव मारता है बेचारा, कहते हैं रहना तो मैंने यहीं पे, कल को मैं आज दरख्वास्त तो लिख दूंगा, कल को कहाँ जाऊंगा, तो दो लोग देते हैं। ये खौफ उनके दिल से एजुकेशन निकाल सकते हैं। जब भी आप किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ आप एक फैसला देते हैं जी, बाद में आपके पास मुद्दई दोबारा भी आया कि जी आपने तो फैसला कर दिया जी, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन बाद में मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा कभी नहीं करते, उन्हें पता है, फिर वो मेरी भी इतना नहीं सर कभी नहीं, वो उन्हें पता है महकमों को। अच्छा, हम उन्हें यही कहते हैं कि खुदा के लिए इसको पर्सनल ना बनाइएगा। हमने दोनों को आपको इज्जत से बिठाया ना, आपकी बात, ये आपके रूल्स पड़े हुए हैं, बात कानून रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं, उसके मुताबिक मतलब एक बहुत गरीब आदमी भी आ गया, हमें नजर आ रहा है कि वो मतलब कि शायद किसी सुई गैस का, बिजली का इतना बिल ना दे सके, लेकिन अगर रूल्स ये कहते हैं कि इसके खिलाफ जो कार्रवाई है रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक हुई है, इसका ये जुर्म पकड़ा गया और ये अब ये मजलूम बना हुआ है, तो फिर सॉरी फिर देखे ना, या वो कोर्ट में भी चल रहा है जैसे फरमाया ना, तो जहाँ अदालत में चल रहा है इसमें इस्तिस्ना है, कुछ इस्तिस्ना है सर। एक ये है कि मुसल्लह अफवाज के बारे में आप नहीं कर सकते समाअत या दरख्वास्त नहीं आ सकती, क्योंकि उनका अपना एक निज़ाम मौजूद है। बिल्कुल सही। इसी तरह अदलिया के बारे में है, इसको नहीं छेड़ सकते क्योंकि इसका अपना एक निज़ाम है एहतसाब का, अंदरूनी जो है खारजा पॉलिसी को भी के बाद मामला ऐसे आ जाएँ जो खारजा उमूर पर असरअंदाज में, चूँकि हसास मामला है, तो इसलिए इन 3 इदारों को जो है सूबे से भी एहतसाब के और मरकज़ से भी है। बाकी जो है एक जनरल आगाही लोगों में वैसे भी कम है। अच्छा, मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उससे बात हुई ऐसी आगाही की, तो कहने लगा जी लोगों में शऊर है। मैंने कहा देखें आपने लॉ पढ़ा हुआ है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा अच्छे जॉब पे? हाँ। मैंने कहा बिजली का बिल मैं आपके सामने रख देता हूँ आपका, आप मुझे पूरा समझा दें जो है। कहने लगा पता नहीं चलता। तो मैंने कहा मैं भी पढ़ा लिखा था, मुझे कोई पता नहीं था। जब मैं मुतसिब के इदारे में गया तब पता लगा कि बिजली का बिल क्या है, गैस का बिल क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है, कटौती टैक्स क्या है, FPA क्या है। तो मैंने कहा इसलिए हमारे यहाँ अमूमन मालूमात आमा की या हकूक़ की आगाही लोग में बहुत कम। अच्छा, आपने बात की हकूक़ की आगाही, लेकिन एक 2018 के बाद एक चीज़ आई, सिटीज़न पोर्टल वज़ीर आज़म का आया, उसके ज़रिए लोग घर बैठे ऐप में ये पे अप्लाई करें, वहाँ से कितने केसेस भाई मोहसिब डेरा गाजी खान को रेफ़र होते हैं या आपको भट्टी साहब फाकी मोहसिब को करता हूँ। मेरे इदारे में सिटीज़न पोर्टल वाले जो है वो 1/10 भी शायद ना हो। अच्छा, हमारे जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें सिटीजन पोर्टल का कोई हवाला नहीं होता, बरह रास्त आपके पास आती है। बड़ी साहब आपका क्या वफाकी जी ऐसे ये तो हो सकता है कि कोई सिटीजन पोर्टल के पास गए हो और उन्होंने कहा जी उत्थे भी ऐसी गए और होते वहाँ नहीं हो सका, या जैसे कि भाई फरमा रहे ना, देखे ना ये भी मैन टू मैन वेरी करता है। हमने तो करना है रूल्स के मुताबिक, इनकी अपनी भी एक शख्सी एक असर होता है किसी इलाके में होता है, वो कर सकते हैं, उसी बुनियाद काम करते हैं। तो हम तो चाहे मैं बैठा हूँ, ये बैठे हैं जो इनमें वफाकी सूबाई उस पर बैठे हैं, फिर उनको एक बहुत बड़ी कानूनी एक पुष्ट पे हमारे हाथ है, एक हमें उनका एक साया है उस कानून का, उस एक्ट का। हम उसके जैसे मेरे दोस्त ने अगर फ़र्ज़ किए कोई इनको दाएं बाएं होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, हमें तो वो भी इख्तियार आता है। हम किसी के अच्छा भी अगर तुम नहीं आती है फिर सीनियर आ जाए, उससे सीनियर आ जाए तो हम बुलवा भी लेते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, सीनियर ऑफिसर जो है ना वो आने से पहले इसलिए मसला हल कर देते हैं कि जो हमारा छोटा जो तबका है ना, छोटे जो एहलकार हैं
ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، دانستہ نہ دانستہ، وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو بات تو وہ ان سے ہوئی ہوتی ہے اور عوام کو شکایت ہوتی ہے اور سینئر اس کو حل کر کے آتا ہے کہ یار یہ اس کو مسئلے کو ختم چلیے ایک لاسٹ چیز- کوشچن ایک ملک صاحب، لاسٹ چیز- ایک چیز کوشچن مزیدار آپ کو لاسٹ میں کوشچن سر، بتاؤں، اگر میں آپ سے بات ایک کروں لفظ جی جی آپ کو پسند آئے گا، آپ اس پہ غور بھی کریں، سروے بھی کریں. اب میں نے جس طرح گزارش کی ہے، میں نے لمبا عرصہ نوکری کی ہے، سر. جس کو اب 55 سال ہو جی رہے جی ہیں. آپ جی ریٹائرمنٹ کو بھی 18-19 سال ہو گئے. تو کافی اداروں میں سر. سول جج رہا، میجسٹریٹ رہا، سینئر سول جج رہا، لیبر کورٹ کا چیئرمین رہا، ڈرگ کورٹ کا چیئرمین رہا، بینکنگ کورٹ کا چیئرمین رہا، اسپیشل اینٹی کرپشن رہا، ان اداروں میں رہا. یہ واحد ادارہ ہے جس میں اب کرپشن کی کوئی بڑی کمپلینٹ نہیں ہے. کرپشن کوئی بڑی نہیں کمپلینٹ نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا سر، یہ آخری سوال نہ کہ civil- کون نہ سے ہمارے- گریڈ نہ- کون نہ سے مقدمے گریڈ میں تک نہ- کے افسر کے خلاف اپلیکیشن آپ لے لیتے ہیں؟ ہمارے کے خلاف لے سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے. کسی بھی گریڈ 21 تک چاہے سے، کوئی بھی. ایک سے لے کے 21 تک میں کسی بھی- 21 کا تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. سر سر کسی کا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے یہ کسی کوئی ایسی محکمے رکاوٹ کے، آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو آیا اور اس کا مسئلہ فرض کیجئے اس کو اس کی گروپ انشورنس ملنی تھی اور جی ایم لائف انشورنس جو ہے اس کے دفتر میں پڑی ہے، تو ہم تو انہیں جی ایم کو لکھیں گے نا، جو پنجاب پورے کی آپ تشریف لائیے اور اس کا جواب دیا، حل کر کے آ جائیں یا بتا دیں کہاں رکاوٹ ہے. اس میں خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ ایکٹ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو ذمہ وار بنائیں تو پرنسپل آفیسر کو بنائیں، چھوٹے کو نہیں. یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کے بھی ہمارے بھی ذمہ وار آدمی، جو چاہے وہ 21 کا ہے، 22 کا ہے. ادارے جتنے بھی ہیں ہم یہی چاہتے ہیں جی کہ عام عوام کو جو ہے نا، وہ جو عام عوام ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ان کو فائدہ پہنچے، ان کی داد رسی ہو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خانیوال سے. محمود جاوید بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا، اور ملک احمد بخش ایک کار خیر میں ہمیں بلایا ہے، آپ کا بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کیا اس پروگرام میں. اور اہم بات یہی ہے ناظرین کہ جو وفاقی اور صوبائی محتسب کے دفاتر اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، ان تک آپ کسی بھی سرکاری ملازم یا ادارے کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ایک سادہ سی اپلیکیشن، ایک سادہ سا میسج اور ایک مختصر سی کال آپ کی شکایت کے ازالے کے لیے ایک بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے بغیر کسی پریشانی کے. ناظرین کے ساتھ ہی اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے.